اب میں دعوت دوں گا وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا. قابل احترام محترم امیر مقام صاحب، وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی ایم اے جنرل انعام حیدر، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس کے پی، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج میں یہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. آپ سے جو یہاں پر موجود جن کے عزیز و اقارب حالیہ آفت کے حوالے سے اللہ کو پیارے ہو گئے، میں ان سے سب سے اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور یقیناً صوبائی حکومت کی طرف سے اظہار افسوس کرنے آیا ہوں. اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ آپ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ یہ آنن فانن بادل پھٹے اور انتہائی شدت سے جو پانی پہاڑوں سے پتھروں کو لے کر، درختوں کو لے کر طغیانی کی شکل اختیار کی اور موقع بھی نہیں ملا اور وہ آنن فانن اس دنیا سے کوچ کر گئے. اس سے بڑھ کر اور کوئی یقیناً آپ کو صدمہ نہیں پہنچ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے کہ صبر کی تلقین ہمارا دین اسلام بھی دیتا ہے، لیکن صبر آنا یہ کوئی آسان کام نہیں. ثوابی میں، شانگلہ میں، بنیر میں، سوات میں، لوئر دیر میں، باجوڑ میں، جنوبی وزیرستان میں اور مانسیرا میں یہ جو پچھلے چند دنوں میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی ہر آنکھ اشک بار ہے. تقریباً 350 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی کے پی میں شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں اور ابھی بھی کچھ لاپتہ ہیں. اسی طریقے سے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، سب اگر آپ ملائیں تو یہ 700 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان حالیہ طوفانی بارشوں میں. مجھے یاد ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 2022 میں بھی اسی طرح کی شدید آسمانی آفت آئی تھی جس میں صوبہ سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمینیں، فصلیں تباہ ہو گئی تھی. لاکھوں گھر سندھ میں، بلوچستان میں، اور اس کے بعد اس کی شدت کے پی میں بھی تھی، اور پھر کچھ
पंजाब के भी एक दो अजला थे, और मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान के चप्पा चप्पा में जहाँ तक इंसानी हद तक मुमकिन था मैं पहुँचा था। और उस वक़्त वफाक ने सूबों की इमदादी रकूम के अलावा 100 अरब रुपया वफाक ने जहाँ जहाँ ये तबाही आई थी वो रकूम उनको मुहैया की थी। आज फिर वफाक सूबों के साथ मिलकर यहाँ पर केपी में जो हमारे वज़ीर आला हैं, उनकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, आईजी बैठे हैं, के साथ मिलकर हम इस तूफ़ान, इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। और मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं, वाज़ेह, कि अगर कोई सड़क, अगर सूबे की सड़क है या कोई डिस्ट्रिक्ट रोड है या फिर कोई नेशनल हाईवे है, इसमें मैंने कहा कि कोई तमीज़ नहीं करनी। आपने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर, चाहे वो केपी है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, या अब कराची में बेपनाह कल बारिश हुई है, मिलकर हमने काम करना है। और इसमें कोई तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी है मिलकर। तो मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं कि जनाब गंडापुर की हुकूमत के साथ मिलकर वफाक को हमें जो भी हमारे वसाइल हैं वो आवाम की खिदमत में हमें इसको निछावर करने हैं। ऐसी रोब-दाब उसको इस्तेमाल ना कर सके ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों। जो अल्लाह को मंजूर है वो तो होना है, लेकिन इंसानी जो ज़िम्मेदारी है उसको अगर हम अदा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह के हजूर भी हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आज जो हमने मीटिंग की उसमें मैंने इस तरह बताया कि हमारे वज़रा जो उस पर बैठे हैं, सूबाई हुकूमत दिन रात काम कर रही है। मैं अली अमीन गंडापुर साहब को शुक्रगुजार हूँ, चीफ सेक्रेटरी का, आईजी का। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में अभी हमने बड़ी तफसील से मीटिंग की और कहाँ कहाँ से वो यूनिट्स भिजवा रहे हैं। एक तरफ हमारा खवारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। इसी तरह एफसी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सूबाई सिविलियन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, और फिर मुखय्यर हज़रात अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया दोनों अता फरमाएँ। ये खिदमत फाउंडेशन है और इस तरह के दूसरे इदारे वो आगे बढ़कर इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे। तो ये मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, हम मिलकर ये हकीर खिदमत कर रहे हैं। ना ये मेरा है ना तुम्हारा, ये हम सब का साझा ये चैलेंज है, हमारी साझी जिम्मेदारी है, मुश्तरका जिम्मेदारी है। वफाक के तमाम वसाइल आपकी खिदमत में हम निछावर करेंगे। सूबाई हुकूमत जो अपने वसाइल है वो आपकी खिदमत में निछावर कर रहे हैं। तो ये मिलकर एक घर है, पाकिस्तान एक घर है जिसके 4 सूबे यानी 4 फ़र्द हैं। तो हमें मिलकर दुख और सुख हमें उसमें शरीक होना है। ना ये कोई सियासत है, ना ये कोई रियाकारी है जहाँ पर सिर्फ सियासी दुकान चमकाने के लिए मैं आगे बढ़ूँ और बाकियों को साथ लेकर न चलूँ। ये पाकिस्तान की जो बुनियाद उसके ख़िलाफ़ है। लिहाजा मैं अली अमीन साहब को, जहाँ पर उनकी हुकूमत को सताइश पेश करता हूँ, जहाँ पर मैं सिपा सलार सईद आसिम मुनीर साहब को सताइश पेश करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को, सूबाई हुकूमत के वज़रा को, अफसरों को, वफाकी वज़रा अफसरों को, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ जो इस वक्त बड़ी जुर्रत के साथ आप उसका मुकाबला कर रहे हैं। मैं वापस जाकर 1-2 दिनों में मैं मीटिंग बुलाऊँगा
اس میٹنگ میں چاروں جو صوبائی وزراء اعلیٰ اور ان کے جو چیف سیکرٹریز کو میں دعوت دوں گا، اور اس میں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ بھی دریا کے اندر یا دریا کے ساتھ خطرناک جگہ پر ہوٹل، ریسٹورنٹ یا اور چیزیں جو بنائی ہیں نالوں کے پاس، اسی طرح بنانا، اسی طرح جو وفاق کے یہ صوبے کے پیسے ہیں وہ اس طرح خرچ کرنے ہیں کہ ہم نے ان پیسوں کو اپنی نوجوان نسل کے لیے، بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے، علاج کے لیے یہ پیسے استعمال کرنے ہیں۔ اپنی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں، ملک کی معیشت کو ہمیں درست کرنا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم خود فاحش غلطیاں کریں گے، اور چاہے کرپشن ہے، میں چاہے وفاق کے صوبے میں کسی کی بات نہیں کر رہا، مشترکہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی خاطر سفارش مانیں گے غلط، اور ایسی جگہوں پر، خطرناک جگہوں پر ہوٹلز اور ریسٹورانٹس اور دوسرے جو دکانوں کی اجازت دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ خدا معاف کرے گا دنیا میں، نہ اگلے جہان میں معاف کرے گا۔ اور پاکستان کے پاس جو پونجی ہے وہ محدود ہے۔ ہمیں تو یہ وسائل جو ہمیں آج جو ہماری فرض ہے، میرے فرض کی ادائیگی کا حصہ ہے کہ میں یہاں ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب جو یہاں پر خرچ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن یہی وسائل ہمیں تعلیم کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے اسکولوں کے لیے، اسپتالوں کے لیے، اس کے اوپر استعمال کریں تو کس طرح یہ قوم آگے بڑھے گی، کاروبار آگے بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر قدرتی آفت آئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہاں پر ہم صرف اپنا سر اس کے آگے جھکا سکتے ہیں اور اس سے رحم مانگ سکتے ہیں، لیکن جو انسانی غلطی کا ازالہ اگر ہم نے نہ کیا تو آئندہ پھر یہ خدا نخواستہ یہ حالات اس طرح رہیں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جہاں پر یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈ آئے۔ ہم اپنا جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس حصے میں ہیں کہ ہم بغیر کسی قصور کہ اس کے آ گئے ہیں، لیکن اس کا 2022 کا آپ دیکھ لیں فلڈ، یہ 2025 کا فلڈ دیکھ لیں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم وسائل اکٹھے کریں اور اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ مضبوط بنائیں، اور تمام ایسے علاقے جہاں پر اب پہاڑ سے جب ریلا آئے گا، پتھر بڑا بڑا 2-2 ٹن وزنی آئے گا اور مٹی آئے گی، تودا گرے گا تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی، مگر اتنی نہ ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر تحریک چلانی ہے، آپ کو میرے ساتھ اور تمام اپنی حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں کہ ہم اب ندی، نالوں اور دریاؤں کے آس پاس خطرناک جگہوں پر کوئی ہم جگہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت اور بڑا آپ کو طاقت دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہماری اخلاقی، مذہبی، ملی، سیاسی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اس تحریک کا ساتھ دیں کہ ہم ان تمام خطرناک جگہوں سے، اور پھر میں یہ بات میں ابھی کہتا ہوں کہ ان تعمیرات کو ہٹانے کے لیے جہاں پر صوبائی حکومتوں نے وسائل دینے، اور وفاق کو بھی، مجھے بھی اگر اس میں حصہ ڈالنا پڑا تو میں ڈالوں گا، تاکہ یہ تمام تعمیرات وہاں سے ہٹیں اور وہاں پر آئندہ کے لیے خطرہ جو ہے بہت کم رہ جائے۔ اسی طرح درختوں کا کٹاؤ جو ہے، ایک درخت جنگلوں سے کاٹنا، اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے۔ اگر درخت وہاں پر ہوتے، مضبوط ہوتے، نہ کٹے ہوتے تو پانی کے بہاؤ کو، پتھروں کو روکتے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے، آپ سب کو خوشحال اور آباد رکھے، اور میں مولانا آپ کو ذمہ دوں گا آئیں اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ ہمارے پرائمری ٹیچر تھے نا، انہوں نے کئی بچوں کو بچاتے ہوئے جان دی ہے، ظہور احمد، ان کے لیے اگر سول ایوارڈ کا کوئی اعلان کر لے تو مہربانی ہوگی۔ ظہور احمد یہ بچوں اور بچوں کو جان نوٹ کر لیں، جن لوگوں نے، یہ خالی ظہور احمد نہیں ہوں گے، اور بھی اس طرح کے شہداء ہیں جنہوں نے سرکاری اسکول ٹیچر پبلک سروس میں اپنی جانیں دی ہیں، ان کی آپ لسٹ بنائیں اور انشاءاللہ اس کو ہم باقاعدہ آنر کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرما. جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ تعالیٰ پورے علاقے پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش کی گھڑی میں پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک ارحم الراحمین. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب.